इन्फो फॉर्मर टाइम्स के दोस्तों, पाकिस्तान की कौमी मछली और दीगर इकसाम। जिस तरह पाकिस्तान का कौमी खेल, कौमी जुबान, कौमी फूल, कौमी जानवर और दीगर शोबाहाय जिंदगी के कौमी किरदारों की दर्जा बंदियां की गई हैं, इसी तरह समंदरी मखलूक की सबसे अहम मखलूक यानी मछलियों की भी दर्जा बंदी करते हुए महाशेर मछली को पाकिस्तान की कौमी मछली करार दिया गया। महाशेर दरियाई पानी की मछली है। पाकिस्तान में दरियाओं और पहाड़ी नदियों में गैर मामूली तौर पर अपने नाम की मुनासबत से शेरों की तरह राज करती है, इसलिए इसको महाशेर कहते हैं। महाशेर मछली पाकिस्तान के सूबा केपीके और बलूचिस्तान में पाई गई है, जबकि पाकिस्तान में आमतौर पर महाशेर मछलियों की दो बड़ी इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नस्ल गोल्डन महाशेर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ हिमालय की पहाड़ी सिलसिला में पाई जाती है और इसके अलावा दुनिया के किसी और हिस्से में इसकी मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले। ये बुनियादी तौर पर मीठे पानियों की मछली है। खाने में ये इस कदर लजीज है कि बहुत कम दूसरी मछलियाँ इसकी लज्जत के मयार को छूती होंगी। ये अपने नाम की मुनासबत से सुनहरे रंगों में पाई जाती है। अब सिंध के माहीगीर इस बारे शिकवा करते नजर आते हैं कि जिस तेज रफ्तारी से दरिया खुश्क होते जा रहे हैं, उस कदर तेजी से महाशेर की नस्ल भी मदूमियत की तरफ बढ़ रही है। इसकी दूसरी किस्म बलूचिस्तान में पाई जाती है, जो केपीके की नस्ल से कदरे मुख्तलिफ है। इसका और गोल्डन महाशेर का वाजिया फ़र्क ये है कि इसकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, जबकि इसका सर कदरे चपटा है। ये चूंकि बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब में पाई जाती है, इसलिए इसकी शनाख्त ज़ोबी महाशेर के नाम से की जाती है। ज़ोबी महाशेर की मौजूदगी दरियाए काबुल, दरियाए गोमल और दरियाए करम में भी पाई गई है। माहिरीन के मुताबिक महाशेर मछली पापलेट या सुरमई पापलेट मछली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी खुराक का ज़्यादातर दारोमदार छोटी मछलियों पर होता है। ये मछली इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, जनूबी एशिया और बरे सगीर में पाई जाती है। महाशेर हिंदुओं और सिखों के लिए इंतहाई मुतबर्रिक मछली है। गुरुद्वारा पंजा साहिब, हसन अब्दाल में बड़ी बड़ी महाशेर मछलियां तालाबों में मौजूद हैं। इसी तरह हिंदुओं के मुतबर्रिक मुकामात के नवाह में महाशेर बकसरत पाली जाती है। बलूचिस्तान के ज़िला हसदार में एक मुकाम नाल है। वहाँ आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन दरियाफ्त हुए, तो इन बर्तनों पर महाशेर की खूबसूरत तस्वीर बनी हुई हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कदीम तहजीब के लोग भी इस मछली को मुतबर्रिक समझते थे। पाकिस्तान में पाई जाने वाली ताज़ा पानी की मछलियों की इकसाम में रहू, संघाड़ा, मली, सांपसिरी, गुलफाम, थैला, ट्राउट, गोंच या सिंधी खग्गा। रहू रहू तमाम एशियाई ममालिक में आम पाई जाती है। जायके के लिहाज से बहुत पसंद की जाती है। इसकी खुराक आबी कीड़े और निबातात हैं। इसका शिकार भी बहुत पुरलुत्फ है। ये कांटे में फंसने के बाद बहुत मुज़ाहमत करती है। लंबी लंबी दौड़ें लगाकर शिकारी को परेशान करती है। इसकी एक आदत इसको दूसरी मछलियों से मुमताज़ करती है। ये बाज़ औक़ात पानी की सतह पर उछलकर डोरी पर दुम मारकर मुंह से कांटा निकाल देती है। इसका शिकार बहुत महारत का काम है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न का रिकॉर्ड 45 किलो है। सिंघाड़ा या सिंघाड़ी कैटफिश के खानदान में ये सबसे नफीस मछली है। इसका रंग हल्का सुरमई और चमकदार होता है। दाएं बाएं और पुश्त वाले पंख में मजबूत और नोकदार कांटे होते हैं। जिस्म लंबूतरा, थूथनी लंबी और सख्त हड्डी की होती है। मुंह के अगले सिरे पर ऊपरी और निचले लब पर 4 से 6 एंटीना नुमा मूंछें होती हैं। ये चीज़ कैटफिश की तमाम इकसाम में मुश्तरक है। इनके ज़रिए उन्हें अपने शिकार का तयन करने में मदद मिलती है। ये गोश्तखोर मछली है। इसकी खुराक में छोटी मछलियाँ और दीगर आबी जानवर शामिल हैं।
اس کا گوشت ہلکا زردی مائل رنگ کا ہوتا ہے، ذائقے کے لحاظ سے بہت پسند کی جاتی ہے اور کافی مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے۔ اس کا عام وزن 12 کلو تک دیکھا گیا ہے۔ برصغیر کے تمام دریاؤں میں عموماً اور دریائے سندھ میں بالخصوص تونسا بیراج اور چشمہ بیراج میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ وزن 18 کلو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملی ملی کیٹ فش خاندان کی سب سے زیادہ خونخوار مچھلی ہے۔ یہ ہر چیز ہڑپ کر جاتی ہے، بہت ایگریسو مچھلی ہے، جس وجہ سے اسے میٹھے پانی کی شارک مچھلی کہا جاتا ہے۔ اس کا منہ چوڑائی میں زیادہ، بالائیں اور زیریں ہونٹ سخت اور ان میں سوئی کی طرح باریک اور نوکدار کانٹے ہوتے ہیں، جو شکار کو گرفت میں لینے اور اسے چیرنے پھاڑنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس کا جسم چپٹا، گہرائی میں زیادہ اور رنگت سیاہی مائل سرمئی ہوتی ہے۔ زیریں حصے میں دم تک جھالر نما پنکھ ہوتا ہے، جو اس کو تیزی سے حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ 40 کلو تک عام پائی جاتی ہے، مگر بے دریغ شکار پانی کی کمی اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے 14 یا 15 کلو سے زیادہ کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ سانپ سیری یا سنیک ہیڈ، یہ بہت سے شکاریوں کی پسندیدہ مچھلی ہے۔ پاکستان میں اس کو سول یا سولی کہا جاتا ہے۔ انڈیا میں مرل یا مرلی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ برصغیر کے علاوہ یہ مشرق بعید کے اکثر ممالک برما، تھائی لینڈ، فلپائن، انڈونیشیا میں بھی کثرت سے پائی ہورین جاتی ہے، جو کہ برصغیر میں پائی جانے والی سنیک ہیڈ سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ ان ممالک میں اسے ٹومین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر ٹھہرے پانیوں میں رہنا پسند کرتی ہے جہاں آبی پودے کثرت سے ہوں۔ اس ڈومین کا شمار گوشت خور مچھلیوں میں ہوتا ہے۔ اس کی خوراک میں چھوٹی مچھلیاں اور دیگر چھوٹے آبی جانور شامل ہیں۔ مینڈک اس کا من بھاتا کھانا ہے۔ یہ پانی کی سطح پر حرکت کرتی ہوئی چیز پر راکٹ کی طرح حملہ آور ہوتی ہے اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے نچلے اور اوپری جبڑے میں بہت باریک اور نوکیلے دانت ہوتے ہیں، جو شکار کو گرفت میں لینے اور چیرنے پھاڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی لیے اسے پریڈیٹر فش کہا جاتا ہے۔ یہ بہت متنوع خصوصیت کی حامل ہے۔ دوسری مچھلیوں کے برعکس یہ اپنے بچوں کی حفاظت اور پرورش کرتی ہے۔ پاکستان میں اس کی ایک اور قسم بھی پائی جاتی ہے، جسے ڈولا یا ڈولی کہتے ہیں۔ شکل اور شبہات میں بالکل سول کی طرح ہوتی ہے۔ کھانے میں یہ بہت ہی لذیذ اور قوت بخش ہے۔ اس میں کانٹے بھی برائے نام ہوتے ہیں۔ اس کا وزن 16 کلو تک ہوتا ہے۔ گلفام، یہ پاکستان میں اور دنیا کے کئی ممالک میں بہت عام ہے۔ اس کا جسم لمبوترا اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ایک سبزی خور مچھلی ہے، جو کہ آبی کیڑے اور نباتات کھا کر گزارا کرتی ہے۔ یہ مچھلی شکاری کو ناکو چنے چبھوا دیتی ہے، کیونکہ اپنے مضبوط جسم کی وجہ سے یہ کیچڑ کو کسی جیٹ انجن کی طرح چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ وزن 40 کلو گرام ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تھیلا، اس کو چڑا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میٹھے پانیوں کے تالابوں، دریاؤں اور نہروں میں رہنا پسند کرتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ یہ ایشیائی ممالک میں بھی عام پائی جاتی ہے۔ یہ ایک سبزی خور مچھلی ہے جو آبی کیڑے اور نباتات کو بطور خوراک استعمال کرتی ہے۔ اس کا شکار بہت پرلطف ہے۔ کانٹے میں پھنسنے کے بعد یہ بہت مزاحمت کرتی ہے اور گہرے پانی میں جانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا وزن 30 کلو تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ اس کا گوشت اوسط درجے کا ہے۔ کانٹے زیادہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں کم قیمت پر مل جاتی ہے۔ ٹراؤٹ مچھلی، وادی کاغان میں جو ندی نالے پائے جاتے ہیں ان کی تہ پتھریلی ہے۔ پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ پتھروں کے ساتھ پانی کے ٹکراؤ سے اضطراب امیز نغمہ پھوٹتا ہے۔ ان علاقوں میں جو مچھلیاں پائی جاتی ہیں، ان مچھلیوں کی جسمانی ساخت اور فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ نہ صرف یہ پانی کی مخالف سمت میں بڑی تیزی سے تیر سکتی ہیں، بلکہ پتھروں کے ساتھ چمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ اکثر مچھلیاں کائی پر گزارا کرتی ہیں، مگر بعض مچھلیاں پتنگوں کے کرم بھی کھاتی ہیں۔ کاغان کی مچھلیوں میں سب سے خوبصورت اور طاقتور ٹراؤٹ مچھلی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے یہ مچھلی یورپ سے کشمیر لائی گئی۔
پھر کشمیر سے اس کی افزائش نسل وادی کاغان میں شروع کر دی گئی۔ اب پاکستان کے دوسرے پہاڑی علاقوں میں بھی اس کی پرورش کی جا رہی ہے۔ یہ مچھلی تقریباً 10 سے 16 انچ لمبی ہوتی ہے۔ پشتی پنکھوں، سر اور جسم کے بالائی حصوں پر سرخ سیاہ دھبے خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جسم کے زیریں حصے کا رنگ خاکستری ہوتا ہے۔ منہ میں تیز دانت ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ دوسری مچھلیوں کے علاوہ چھوٹی ٹراؤٹ مچھلیوں کو بھی ہڑپ کر جاتی ہے۔ اس کے جسم میں کانٹے بہت کم ہوتے ہیں۔ ذائقہ نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر لوگ اسے باقی مچھلیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ ٹراؤٹ مچھلی اپنی عادات و اطوار کے لحاظ سے بڑی عجیب و غریب ہے۔ بڑی مچھلیاں اپنا ایک چھوٹا سا احاطہ منتخب کرتی ہیں۔ اس احاطے میں کسی دوسری مچھلی کا داخل ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پانی کے بہاؤ کے خلاف برق رفتاری سے سفر کرنے والی یہ طاقتور مچھلی جب دریا کی تہہ میں پتھروں پر جلوہ افکن ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی شاہ سوار گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھا ہو۔ گونج یا سندھی گھگا کیٹ فش کے خاندان کی یہ ایک بے ڈھنگی شکل کی مچھلی ہے۔ اس کا شمار تازہ پانی کی سب سے زیادہ وزن والی مچھلیوں میں ہوتا ہے۔ اس کا وزن 80 کلو تک ہو جاتا ہے۔ عادتاً بہت خونخوار ہوتی ہے۔ اس کا منہ چوڑائی میں بہت زیادہ، ہونٹ موٹے موٹے اور سخت ہوتے ہیں جن میں اوپر اور نیچے کی طرف نوکدار دانت ہوتے ہیں۔ اس کا شمار بھی گوشت خور مچھلیوں میں ہوتا ہے۔ اس کا وزن دوسری مچھلیوں کی نسبت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بہت سست ہوتی ہے۔ کانٹے میں پھنسنے کے بعد یہ پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وزنی ہونے کے باوجود اسے پانی سے باہر نکالنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ اس میں دیگر مچھلیوں کی طرح کانٹے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ درمیان میں جانوروں کی طرح ہڈی ہوتی ہے۔ ذائقے میں کچھ خاص نہیں ہوتی، البتہ اس کا شوربہ اچھا بنتا ہے۔ اس کی عادت ہے کہ ہر متحرک چیز پر حملہ آور ہوتی ہے اور اسے اپنے نوکیلے دانتوں سے کتر دیتی ہے۔ یہ دنیا کے کئی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ انڈیا میں اکثر ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ اس مچھلی نے چھوٹے جانوروں اور بچوں پر حملہ کیا اور بعض اوقات انہیں گھسیٹ کر پانی میں بھی لے گئی۔ ایک نئی تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ مچھلیاں بھی آوازیں نکالتی ہیں اور ان آوازوں کے مقاصد بھی زمینی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ جس طرح انسان کے گلے میں آواز نکالنے والے پٹھے موجود ہیں، ایسے ہی مچھلیوں میں بھی آواز پیدا کرنے والے آلہ موجود ہیں۔ اسی طرح ایک تحقیق کہتی ہے کہ ڈالفن بھی ایک دوسرے کو ناموں سے پکارتی ہیں۔ ایک حالیہ تحقیقی جائزے میں 200 ڈالفن مچھلیوں کا مشاہدہ کیا گیا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ ڈالفنز وہ واحد جانور ہے جو انسانوں کی طرح ایک دوسرے کو ان کے نام سے پکارتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالفنز کی اپنی اپنی مختلف سیٹی ہوتی ہے جسے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے استعمال کرتی ہیں۔ تحقیق دانوں کے مطابق ہر ڈالفن کا اپنا الگ منفرد نام یا سیٹی ہوتی ہے۔ سمندر میں مچھلیوں کی 25,000 سے لے کر 40,000 تک اقسام پائی جاتی ہے، جو دنیا میں ریڑھ کی ہڈی والے کل جانوروں کا نصف ہیں۔ تاہم دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مچھلیوں پر زیادہ تحقیق نہیں کی گئی۔ پاکستان میں ایک ایسی مچھلی بھی دریافت ہوئی ہے جو خشکی پہ بھی رہ سکتی ہے، جس پر مزید تحقیق جاری ہے۔ مچھلیوں کی تیزی سے کم ہوتی نسل کے بارے میں یہ افسوسناک انکشاف ہے کہ کے پی اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں سردیوں میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے نالوں میں بارودی مواد کے دھماکے کیے جاتے ہیں، جس سے مچھلیوں کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، جو اس نایاب نسل کی معدومیت کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر مچھلی ایک بھرپور غذا بھی ہے جو بہت ہی لذیذ ہوتی ہے۔